बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ वजाहत खान। नाज़रीन, पूरा रमज़ान आपका हमारा साथ होगा और नए नए लोग, नई नई शख्सियात, वो हिना जिस तरह हमने बात की थी पहले कि हर रोज़ आपका हमारा हर तरह के लोगों से हम आपका तारुफ़ करवाएंगे, जिसमें मारूफ़ आलिम दीन भी होंगे, न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगे, उसके अलावा बेशुमार हमारे सेगमेंट्स होंगे जिनके साथ हम आपसे बात करेंगे, आपसे कनेक्ट रहेंगे और आखिरी रमज़ान तक हिना हम अपने लोगों को हमारा जो व्यूवरशिप है आगाज़ है ये जारी है और पूरा रमज़ान जो है हम बरकतें समेटेंगे। और अगर हम बात करते हैं सेलिब्रिटी की, तो ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की पहचान है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। कहाँ से उनका आगाज़ हुआ सफ़र का और कहाँ तक उनकी पहचान बनी और वो क्या अब सोच रहे हैं। हमने सोचा कि आज क्यों ना हम अपने प्रोग्राम का उनको हिस्सा बनाएं। मारूफ शख्सियत हैं, उनकी बहुत से हमने गाने सुने हैं। हर छत बसंत के बग़ैर, उनके गानों के बग़ैर अधूरी थी। ऐसी शख्सियत हैं जिसने पाकिस्तान आइडल में एक बार फिर जो है अपनी वापस कहते ना कि एक बार कम बैक कर दिया किसी और की ज़बान के ज़रिए और किसी और की पहचान के ज़रिए, मगर गाना जो है उनका ज़बान ज़देआम हो गया है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ उनका जो एक नया तारुफ है, काफ़ी देर से तारुफ है जो हम करवाएंगे, वो एक आम आदमी की आवाज़ बने हैं। बहुत इनकलाबी विजन को लेकर सामने आए हैं। उनको हम सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं और इस वक्त मेरा ख्याल है कि लोग समझ गए होंगे। और हिना, जाने से पहले अगर हम बात करें, वार्डरोब की बात कर लेते हैं और आपके जो हमेशा से अटायर अच्छे चलते हैं, तो ज़रा आप भी बता दें व्यूवर्स को। अक्सर वो सवाल करते रहते हैं कि आप किसका वार्डरोब कैरी करती हैं? मैं तो अपना वार्डरोब खुद पहनती हूँ बिकॉज आई एम अ डिज़ाइनर माई सेल्फ। तो माई वार्डरोब इज़ बाय हिनाश, बाय हिना सलमान। और आपका? और मेरा वार्डरोब यूनिवर्थ का है। यकीनन जिस तरह बहुत से लोग हमारी इस ट्रांसमिशन को चार चांद लगाते हैं, इनमें हमारे जो वार्डरोब्स हैं इनका बहुत बड़ा किरदार होता है हमें आपके सामने बेहतर प्रेजेंट करने में। दोबारा उस शख्सियत की जानिब चलते हैं। आप लोग समझ तो गए होंगे लेकिन फिर भी रस्मन हम उनका नाम लेंगे। चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद साहब आज के हमारे इस दूसरी रमज़ान ट्रांसमिशन के मेहमान हैं। जवाद साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी इस रमज़ान ट्रांसमिशन में। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक। अच्छा, जिस तरह भी हिना ने आपका इंट्रोडक्शन करवाया, ख़ास तौर पे वैसे तो पूरी दुनिया माशाल्लाह आपको जानती है, आपके गानों से फेमिलियर हैं। अभी ये जो बसंत का इवेंट है गुजरा है, इसमें तो मेरा ख्याल है हिना कोई ऐसी छत नहीं थी, कोई ऐसा। बल्कि हमने स्पेशली आपको याद होगा कॉल भी करके बताया था कि आपके जो गाने हैं वो फिर आज कहते ना कि वापस एक बार कम बैक कर दिया। ये बसंत की फेस्टिविटी अधूरी थी आपके बगैर। मैं समझता हूँ कि ये लोगों का प्यार है। देखें, मैं 25 साल पहले वाला एक गाना है मेरा, ये 25 साल पहले गाया था, तो वो पिक हो गया खुद ही। उसकी वजह है, देखिए पाकिस्तान के अंदर ना बड़ी सोचे समझे तरीके से ये इन चीज़ों को अलहदा किया गया है कौम से। जैसे अभी बसंत का त्यौहार था, ये ना तो हिंदू त्यौहार है ना ये इंडिया का त्यौहार है, ये पंजाब का त्यौहार है। बिल्कुल। और अमीर खुसरो के साथ भी इसका एक ताल्लुक बनता है, उन्होंने इसको प्रमोट किया। फिर अकबर बादशाह के ज़माने में ये बाकायदा होना शुरू हुआ। तो अकबर बादशाह तो खुद मुसलमान था। तो ये बड़ी अजीब अजीब बातें करके ना लोगों ने इससे अलहदा किया लोगों को। लेकिन अंदर से ना वो जो हम कहते हैं ना, इंसान उसका दिल करता है कि मौज मस्ती करे, मज़ा करे और ज़िंदगी में और चीज़ें तो करता ही है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होती है, जब आपने खाना खा लिया, कपड़े पहन लिए, मकान मिल गया, तो उसके बाद आपने क्या करना है? आपने इंजॉय करना है या खुदा की इबादत करनी है। दोनों में से एक ही काम करना है ना, काम के अलावा जिससे आप पैसे कमाते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग स्टार्व थे। अच्छा, मेरा गाना जो था ये बसंत पे पहले भी बहुत चलता था ये वाला, तो चूंकि वो चलता था तो वो रिवाइव हो गया, लोगों की मेमोरी में था, उन्होंने उसको पिक कर लिया। नॉस्टैल्जिया लोगों का था आपके गाने के साथ। हाँ जी, उन्होंने वो पिक किया, फिर वो नंबर 1 रहा टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और फिर उसके अलावा फिर छतों पे हर पे बज रहा था। मैं जहाँ जहाँ जाता था वो मैं अभी पहुँचा भी नहीं होता था तो मुझे आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। तो मुझे ये फील हुआ कि ये लोग मेरे आने पे नहीं बजा रहे, मैं तो अभी पहुँचा भी नहीं हूँ। तो पहले से लगा हुआ है क्योंकि मैं चैनल्स पे गया हूँ बसंत पे 2-3 पे, तो उस वक्त शुक्र है कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी, वरना कंट्रोवर्सी आपके पीछे पीछे भागती और आप आगे आगे भागते हैं। वो तो है। और वो जो आपने कहा ना, आपने आपके हस्बैंड भी जो हैं सलमान साहब, वो भी उन्होंने भी बल्कि मुझे इसकी मुबारकबाद दी। लेकिन वो जो दूसरा आपने कहा ना, वो जो मेहंदी वाला काम हुआ है, वो मेरे लिए वाकई बड़ा हैरान कौन था, क्योंकि पाकिस्तान आइडल में बहुत से गाने हुए हैं, बहुत से गाने जो हैं वो उन्होंने गाए हैं और बड़े अच्छे अच्छे गाने गाए, और लड़के लड़कियां भी बहुत अच्छे हैं जो गा रहे हैं। मगर हिट किसका हुआ है? हाँ, लेकिन हिट हो गया वो मेहंदी, आपका गाना मेहंदी। हाँ, तो पता नहीं शायद
پچھلے کچھ 2-3 مہینوں سے قسمت میرے میں مہربان ہے. قسمت مہربان ہے آپ پہ, اور یہ تو آپ کی قسمت اس پہ مہربان ہے, لیکن سیاسی قسمت آپ پہ کچھ زیادہ مہربان ہمیں ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. ابھی تک اس نعرے کے ساتھ جو آپ آئے ہیں, اس میں کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ آگے آپ جائیں گے؟ یار یہ بڑا مشکل جو ہے نا فیلڈ ہے سیاست. اس کے اندر بہت بڑے بڑے امیر اور بڑے طاقتور لوگ موجود ہیں پہلے سے. ہر پارٹی کے اندر آپ کو یہ ملیں گے. تو انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ کوئی کبھی مظلوم یہ بن جاتا ہے, کبھی مظلوم وہ بن جاتا ہے, کبھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آتا ہے, بعد میں اسی کے خلاف ہو جاتا ہے. بس یہ نیریٹو چل رہا ہے. جو نیریٹو نہیں چل رہا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو تنخواہ ہے وہ کتنی ہے, لوگوں کے پاس پینشن ہے کہ نہیں ہے, سوشل سیکورٹی ہے کہ نہیں ہے, اسی طرح اولڈ ایج بینیفٹس ہیں, کیا آپ کو منیمم ویج اچھی ملتی ہے, کیا آپ, یا منیمم ویج تو چھوڑیں, کوئی بھی تنخواہ جو آپ کی وہ آپ کے اس قابل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں, اچھا علاج کرا سکیں, تو اوور ٹائم ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہماری پارٹی کے کا جو ایجنڈا ہے یا جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر آتی ہیں. اچھا, پچھلے دنوں ایک بڑی کانٹروورسی بھی بنی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا, اس کے اوپر بہت سی بات چیت بھی ہو رہی تھی, لائر موومنٹ بھی ہم نے دیکھا کہ سننے میں آئی, وہ جو چلا رہے ہیں کہ پر پرسن جو ہے وہ سیلری ویج جو ہے $1,000 سے $3,000 کے بیچ میں ہونا چاہیے ایک عام مزدور کا. اس کے اوپر آپ کی پارٹی کا کیا بیانیہ تھا؟ وہ میں نے تو کہا تھا, بالکل اس کے بعد ہی تو اسٹارٹ ہوا ہے. میں نے کہا تھا کہ 4 لاکھ تنخواہ کم از کم منیمم ویج ہونی چاہیے پاکستان میں. مطلب آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ 4 لاکھ سے کم کیا وہ رہ سکتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے, اور اگر ہم حکومت میں آئیں تو سب سے پہلے تو ہم لینڈ ریفارمز کریں گے. اس میں جتنے بڑے بڑے یہ جو ہے نا جو بنے ہوئے ہیں لینڈ لارڈ نہیں, بڑے بڑے سیاستدان جو آگے عہدے لیتے ہیں سارے, ان کی زمینیں بھی جو ہیں ان کے اوپر بھی ہماری نظر ہے. لیکن جواد کہ ان کا فائدہ کیا ہے؟ 1000 کنال میں, اور ایک بندہ 300 کنال میں رہتا ہے, ایک 1500 کنال میں رہتا ہے, ایک جو ہے اس کی پتہ ہی نہیں کہ جائیدادیں ہیں کتنی. جو آصف زاری صاحب ہیں, مطلب عمران خان ہو گئے, نواز شریف ہو گئے یا آصف زاری ہو گئے, ان لوگوں کے پاس تو لینڈ ہی اتنا. ہم نے تو لینڈ ریفارمز کرنے ہیں, اب یہ کر ہی نہیں سکتے. ان کے پاس اپنے پاس لینڈز ہیں, پھر ان کی پارٹیز میں سارے جگیردار سرمایہ مافیاز ہیں. تو دیکھیں, ایک تو لینڈ ریفارمز کیے جائیں اگر اس ملک کے اندر, دوسرا آپ اس ملک کے IPPs کو نیشنلائز کریں. اب یہ آپ کو لگتی ہے کہ یار یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں, لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی پہ ہاتھ ڈالیں گے. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے جتنا انویسٹ کیا تھا اسے 10 گنا وہ زیادہ کما چکے ہیں. لیکن جواد بھائی, آپ یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یہ آلموسٹ تمام پارٹیز کا مینیفیسٹو سیم ہے. پیپلز پارٹی بھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتی ہے, PTI بھی آ کے لینڈ ریفارمز کی بہت زیادہ بات کرتی رہی, بھٹو صاحب نے بھی آپ کو پتہ ہے جب آ کے اداروں کو جو ان کی نجکاری کی تھی ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف گئے تھے. ایک بات پہ آپ کو دیکھو روکوں گا, PTI نے لینڈ ریفارمز کا کوئی نعرہ نہیں مارا پچھلے 15 سال سے. انہوں نے سٹارٹ جب کیا تھا عمران خان نے, جب ان کو کوئی سیٹ نہیں ملتی تھی, جب یہ 8 سیٹوں پہ ہار گئے تھے اور ان کو 200 250 ووٹ ملتے تھے اس وقت, اور ضمانتیں ضبط ہو جاتی تھیں, 1997 کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے انہوں نے کچھ عرصے کے لیے لینڈ ریفارمز کو اپنے مینیفیسٹو میں رکھا تھا, لیکن پھر معراج محمد خان جو تھے وہ چھوڑ گئے تھے, اسی لیے ان کی پارٹی ان کو رکھا تھا نا, وہ لیفٹسٹ تھے. ہماری پارٹی بھی بائیں بازو کی, سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں. نہیں, معراج محمد خان, معراج خالد نہیں, معراج محمد خان کی بات کر رہے ہیں جو کراچی کے تھے. تو عمران خان نے بڑا ان کو ان کی کر کے نا منتیں کر کے ان کو لیا تھا PTI میں, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایجنڈا ہی وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے, جو ہم چاہتے ہیں, تو انہیں چھوڑ دی. تو اس وقت پہ لینڈ ریفارم بھی غائب ہو گئے, ان کے مینیفیسٹو میں نہیں رہے. اب ان کے لینڈ ریفارمز کی بات نہیں کرتے یہ. اسی طرح IPPs کو نیشنلائز کرنے کی کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے, ان کے اپنے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پاور پلانٹس کے مالک ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم ریاست کو سمجھتے ہیں انڈسٹری لگائے اس ملک کے اندر, انڈسٹریلائز کرے, کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر آپ امیر آدمی کو اٹھا کے پاکستان کے اپنے ادارے دیتے رہیں گے, جیسے PI دے دیا ہے, اور یہ سب کا ایجنڈا ہے, یہ مسلم نون کا بھی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ہے, اور تحریک انصاف کا بھی ہے. یہ تینوں پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ریاست انڈسٹری لگائے, ادروائز کوئی طریقہ نہیں ہے. سر, اگر 2 ارب ماہانہ خسارہ ہوگا, سالانہ خسارہ ہوگا, تو پھر بہتر نہیں پرائیویٹائز اس کو کر دیا جائے بجائے کہ عام عوام پر بوجھ پڑے اس کا. عام عوام پہ تو اور زیادہ بوجھ پڑے گا نا. پرائیویٹائز ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ جو اس کو لیں گے انہوں نے سب سے پہلے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے, جس کو آج کل رائٹ سائزنگ کہتے ہیں. اصل میں تو ڈاؤن سائزنگ ہے, لوگوں کو نکال دیتے ہیں.
پھر وہ تنخواہیں بہت کم کر کے تنخواہیں کم کر دیتے ہیں, پھر بانڈڈ لیبر کا کانسیپٹ لے کر آتے ہیں. بالکل جی, اور یہ بھی ہے, اور آپ کو بتاؤں کانٹریکٹ لیبر بھی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی پاکستان کے اندر پرائیویٹ انڈسٹری ہے یا پرائیویٹ بزنسز ہیں, وہی جو ہیں وہ یہ چیزیں نہیں دیتے جو میں بات کر رہا تھا, سوشل سیکورٹی, پینشن. یہ سرکاری ملازمین کو تو پھر بھی مل جاتی ہے, آپ کو پتا ہوگا شاید, تو وہ تو ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے عوام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کے اندر. یہ تو صرف اور صرف ملک کی جو اکانومی کے فگرز ہیں کہ جی $400 بلین یا $500 بلین, یہ جی ہم بڑھا کے $600 بلین پہ لے جائیں گے. آپ کی جو پارٹی ہے برابری پارٹی, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو کبھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا کسی اور سیاسی جماعت کی وجہ سے کبھی دباؤ آیا, کوئی پریشر آیا؟ مجھے کیسے دباؤ آئے گا, کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سب سے بڑا ہمارا ایشو یہی ہے کہ وہ لوگوں تک بہت بڑے پیمانے پہ نہیں پہنچ رہی. جیسے میں ابھی ادھر آ رہا ہوں تو لوگ دیکھیں گے تو میری بات سن لیں گے, ادروائز ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس پہ اربوں روپیہ نہیں لگتا اس طرح باقی لوگوں کے پاس ہے. تو ہم تو عام لوگوں کی پارٹی ہیں, ہمارے میں تو کوئی امیر آدمی آ ہی نہیں سکتا, تو ہمیں اپنے ہی پیسوں پہ انحصار کرنا پڑتا ہے, وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو پاکستان کا حکمران بنا دیا جائے یا بن جائیں آپ ایک دن واٹ ایور, تو وزیر اعظم, ایک پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ لینڈ ریفارمز کریں گے. لینڈ ریفارمز کر دیں گے. اچھا, ایک میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو بھی آپ نے بات کی تھی نا کہ اگر آپ کو دباؤ آیا کہ نہیں آیا, دباؤ تو ایک سائڈ پہ کر دیں آپ. مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم آپ کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ نہیں کہا, کئی دفعہ کہا. اچھا, کئی دفعہ کہا ہے. اور کہا ہے کہ آپ دیکھیں نا, میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ اگر میں نے ان کو کہہ دیا ہوتا کہ جی آپ, میں ٹھیک ہے آپ کریں جو کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں ان کو بڑا پیار کرتا ہوں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن میں اصولی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں اداروں کا دخل نہیں ہونا چاہیے تو پھر اداروں کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھیں, آپ ان کو پیار کرتے رہیں. اچھا, آپ اس چیز کے حامی ہیں کہ اداروں کا کو سراہیں. جواد بھائی آخری سوال لے کے پھر میرے خیال میں کچن پہ جانا ہے. بالکل, آئی تھنک جواد احمد صاحب کے ساتھ ہمارے پر بہت مزیدار قسم کے سوالات ہیں, ہم نے کرنے بھی ہیں, اور آبویسلی کچن میں بھی بہت زبردست قسم کا جو پکوان ہے وہ پک بھی رہا ہے. ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ریسیپی کیا ہے. باقی چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. تو جناب, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو ہماری پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جواد احمد صاحب موجود ہیں, اور ہینا اس کے علاوہ جیسے جیسے افطاری کا ٹائم قریب آ رہا ہے, کچن سے جو ہے نا وہ خوشبوئیں آ رہی ہیں, بھینی سی خوشبو جو ہے نا آنا شروع ہو گئی ہے. شکر ہے آج آپ سن نہیں رہے ہیں, آج آپ محسوس کر رہے ہیں, آج محسوس کر رہے ہیں. کل روزہ ایسا لگ رہا تھا, کل میں نے کہا میں خوشبو سن رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. ذرا میں فاطمہ کے پاس جاتی ہوں. شیف فاطمہ جو ہے ہمارے کچن کو دیکھ رہی ہے. ہمارا کچن جو ہے وہ تلوں کا کچن ہے, اور آج کیا بنا رہی ہیں فاطمہ, آئیے ہم جانیں گے فاطمہ سے. جی السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ آج تلو کے کچن سے کیا بن رہا ہے؟ آج تلو کے کچن سے بہت ہیلدی فوڈ جو ہے وہ بن رہا ہے, بچوں بڑوں کا فیوریٹ ہے ایکولی. آج ہم بنا رہے ہیں کلب سینڈوچز, اور اس کے ساتھ بنا رہے ہیں فرائز. اوہ واو, کلب سینڈوچ اینڈ فرائز. اچھا, آئی تھنک ہم نے کل جیسے کیا تھا اسنیکنگ الگ کر دی تھی, مین کورس الگ کر دیا تھا. آج اب کمپلیٹ نیوٹریشس جو ہے نا آج ہم ایک مین کورس کی بالکل کر رہے ہیں ریڈی. اس میں فرائز کو مینشن کرنے کا تھوڑا سا یہ تھا کہ اس میں جو ہے نا وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم گھر پہ فرائز بناتے ہیں نا تو وہ اس کی 2-3 ٹرکس ہوتی ہیں کہ جو فرائز ہم سے نا کرسپی نہیں بنتے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 1 منٹ آپ پہلے بوائل کر لیں فرائز کو, اور اس کے بعد آپ اس کو فریز کر لیں. فریز کرنے کے بعد جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو وہ بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے آپ باہر سے لے کے کھاتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے پہلے کیا کیا, بوائل کر دیا؟ میں نے یہ ان کو 1 منٹ کے لیے بوائل کیے, اور اس کو جو ہے اس کٹ کو کہتے ہیں اسٹیک کٹ. اسٹیک کٹ, جن کو ویجز بھی کہتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہم نے 1 منٹ کے لیے صرف بوائل کیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کرسپ ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی رہتا ہے. اچھا, یہ ویورز ہمارے دیکھ سکتے ہیں, میں دکھا رہی ہوں, یہ کیمرہ کے زوم کرے, وہ اس لیے کیونکہ کچنس کی جو مینیوز ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. خواتین اسپیشلی چاہتی ہیں کہ وہ ان کو آئیڈیاز مل سکے, اور ہم ان کو روز کوئی نہ کوئی آئیڈیاز جو ہے نا وہ رہ جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے ڈش نہیں بنتی. اس میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اس میں نے صرف بوائل کیا ہوا ہے اس کو, اور اس کو جو ہے وہ سالٹ لگا کے فرائی کریں گے. آپ اس کو ایڈ کر لیں ساتھ ہی, بالکل, تاکہ اور ویورز ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں. بالکل, جس طرح آپ اس کو, آپ نے پنچ آف سالٹ اس میں ایڈ کیا ہے میں نے. آپ جو ہے وہ بلیک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن ریڈ چلی کا تھوڑا سا نا
स्पाइसी सा फ्लेवर आता है. इफ यू वांट स्पाइस तो आप इसको जो है ना वो ऐड कर सकते हैं. अच्छा, आजकल वैसे ही बड़े लोडेड फ्राइज चल रहे हैं, बिल्कुल. एलिपिनोज, लोडेड फ्राइज, चीज. तो वो सेम यही बनते हैं ऐसे ही. उसको फ्राइज को फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद उसकी सॉसेज हैं वो ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर दी जाती है. तो हम कोशिश करेंगे, आपने कहा है हम एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें यहाँ पे भी. ठीक है. क्लब सैंडविचेस के लिए मैं एक क्विक सी रेसिपी बता देती हूँ. सैंडविच ब्रेड लेंगे. सैंडविच ब्रेड इसीलिए क्योंकि जो नॉर्मल ब्रेड होती है ना वो उसका साइज़ छोटा होता है, तो जब हम साइड्स कट करते हैं, ऑफ करते हैं उसको, तो वो सैंडविचेस जो है ना बहुत छोटे हो जाते हैं. ठीक है. तो सैंडविच ब्रेड लेंगे, उसके साथ क्रीम और मायोनीज़ का मिक्सचर है, 1 कप क्रीम मायोनीज़, और उसके साथ जो है ना वो चिकन श्रेडेड बॉईल करके उसको हम ऐड करेंगे. लेयरिंग में उसमें जाएंगे वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद के कोई भी ऐड कर सकते हैं. हम कर रहे हैं टमाटो एंड क्यूकम्बर. उसके साथ जो है वो आप सैलेड लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, एलिपिनोज ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली आप उसको कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं. फातिमा, आप इसको असेंबल करें. जब आप असेंबल करेंगी सैंडविच हम आपके पास आएंगे, लेकिन मैं जवाद अहमद साहब से पूछना चाहूँगी कि अफ्तारी में आप स्पेशली क्या खाते हैं? व्हाट इज़ योर रूटीन सहर और अफ्तार की? तो अफ्तार में तो ना मेरी मदर अब मतलब शी इज़ नो मोर, तो उनके ज़माने से ही ये अफ्तारी हमारी एक ही तरह की होती है. हम बेसिकली जिस तरह फ्रूट चाट है, फिर वो जो दूध के साथ थोड़ा सा कुछ जैसे ये आपने रखा हुआ है, जामी शीनी रखा हुआ है, तो उसमें वो रूह अफ़ज़ा डाल देते थे. बोतल नहीं हम पीते थे उस ज़माने में. ठीक है. मुझे अच्छी तरह याद है. तो मुझे बड़ा सिंपल सा अफ्तार अच्छा लगता है. खजूर होती है, ज़ाहिर बात है, खजूर आप खाते हैं, उसके बाद फिर आप... ये तो आपने बताया ना आपकी अम्मा के टाइम का मेन्यू था, शादी के बाद मेन्यू में तब्दीली हुई या फिर अभी भी वही रूटीन है? मेरा अपना जो है ना वो सिर्फ इस तरह चेंज हो गया है कि मुझे अफ्तारी में अगर फ़र्ज़ करें मैंने खजूर खाई है तो उसके बाद मैं खाना खाता हूँ. वो मेरी मदर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे घर में बाकी लोग तो ये सब चीज़ें खा लेते हैं लेकिन बहुत थोड़ी होती हैं. हम ना ये समोसे और ये पकौड़े वगैरह जो है ना नहीं खाते, मेरे घर में नहीं खाते. अच्छा, क्वेश्चन मेरे ना माइंड में आ रहा था. लोग खाते हैं बाकी. जवाद भाई, आप खुद भी किचन में जाते हैं, भाभी का हाथ वगैरह बटाते हैं? वरना अमूमन जो स्लेब्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होती हैं हमारी, वो कभी कभी यूजुअली जाने से अवॉइड ही करती हैं. टाइम भी इतना नहीं होता. आप जाते होंगे. मैं नहीं जाता. वो लग ही रहा है. शुगर है साथ वो लग ही रहा है. नहीं जाते होंगे. लेकिन देखें, क्योंकि आपका इतना मैंने ना वो देखा नहीं कि फूड से प्यार जो होता है ना, कुछ लोगों को खाने से बहुत प्यार होता है, तो आप कहते बस जो आएगा मैं खा लूंगा. हाँ ये है ना? ये बात. एक दफ़ा ये हमारे प्रोग्राम में आए. तो प्रोग्राम से पहले वो मेरे ख्याल से क्या थे, शलजम थे, या वो लेके आप अपने साथ लेकर आए थे, वो खा रहे थे प्लेट में. तो वो बड़ी देखे हैरानी हुई कि बड़ी सादा सी गज़ा है. अच्छा, हम चाहते हैं कि हमें कोई फरमाइशी, लोग बहुत फरमाइश कर रहे हैं, बल्कि मेरे शौहर भी बहुत फरमाइश कर रहे हैं कि जवाद साहब बैठे हुए हैं तो कोई नातिया कलाम ही सुन रहे हैं उनसे. अच्छा, मैं आपको बल्कि एक चीज़ सुनाता हूँ जो मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है. मेरी पहली एल्बम के अंदर मैंने ये किया था. अच्छा, तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा. ये मैं करता हूँ आपके लिए. रब मेरे दियां उच्चियां शाना, मैं कमी हाँ मैं न माना. रब मेरे दियां उच्चियां शाना, मैं कमी हाँ मैं न मान. ओ लाई मैं उच्चियां नाल यारी वे, लाई मैं उच्चियां नाल यारी वे. मैं हानी वा साईं मेरा उचाए, हो मैं हानी वा साईं मेरा उचाए. अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह. हो जी मेरा हुन नहीं लगदा, दूर ते थों रह नहीं सकदा. जी मेरा हुन नहीं लगदा, दूर ते थों रह नहीं सकदा. ए सितम हुन सह नहीं सकदा हूँ, ए सितम हुन सह नहीं सकदा हूँ. अल्लाहू हो लाई मैं उच्चियां नाल यारी वे, लाई मैं उच्चियां नाल यारी वे.
میں ہاں نیواں سائیں میرا اونچائی ہو، میں ہاں نیواں سائیں میرا اونچائی. بہت خوب، بہت خوب. روزے کی حالت میں اتنی آواز اور اتنا سر نکالنا بہت خوب. آواز ان کی دور سے پہچانی جاتی ہے نا، تو دور سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جواد احمد صاحب کا کوئی نہ کوئی کلام ہے. اور بلکہ کبھی کبھی نا ہم یہ دیکھتے ہیں، میں خود سوچتا ہوں جواد بھائی، کبھی اکثر ایک دو دفعہ آپ سے پہلے بھی پوچھا ہے، کبھی یہ مائنڈ میں آیا ہے کہ یار ایک آپ بڑی لائم لائٹ میں تھے، اوبویسلی ایک سٹار جو ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی کریٹکس تو اس کے ہوتے نہیں ہیں، جہاں جاتے ہیں واہ واہ ملتی ہے، تو آپ کو کبھی ہوتا ہے اپنے اس فیصلے پہ ریگریٹ؟ یار کہاں سیاست میں فیس بک پہ کوئی پوسٹ کرے نیچے اتنی گالیاں بھی آتی ہیں، لوگ بیش بھی کرتے ہیں، واہ واہ سے ہاں ہاں ہو گئی، تو اس پہ کبھی سوچا ہے کبھی؟ دیکھیں یہ میں اپنے لیے تو کر نہیں رہا، لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. اس کے اندر پھر جتنی بھی مشکلات آئیں وہ آ جائیں. میں نے تو جو کرنا تھا لائف میں کر لیا ہے، اچھی خاصی لائف بھی گزار لی ہے، انجوائے بھی کر لیا ہے. ابھی جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں اس ملک کے، اور وہ لوگ جو غریب ہیں، جو محروم ہیں، ان کے لیے ہم یہ پارٹی بنا رہے ہیں. پھر ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو برابری کی بات تو صرف اور صرف عام لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے اور ان کو پسند آنی چاہیے. جو اس ملک کے طاقتور اور امیر اور بہت ہی وہ جگہ نا عہدے دار قسم کے لوگ ہیں، ان کو برابری تو نہیں چاہیے، برابری تو چاہیے عام لوگوں کو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کو تو کرنا ہے یہ کام، تو ہم کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو بھی مشکلات آئیں وہ کرنی پڑتی ہیں، جھیلنی پڑتی ہیں. اچھا جھیلنی پڑتی. اچھا پھر آج کل جنریشن زی، جس کو جین زی کہا جاتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے. اوبیسلی بہت بڑا طبقہ ہے، زیادہ آبادی ہماری جین زی پر ہی مشتمل ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے. تو آپ کے مینیفیسٹو میں ایسی کون سی اٹریکشن ہے کہ جین زی جو ہے، جنریشن جی جس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ آپ کو ہی کیوں ووٹ دے اگر الیکشن میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں؟ اچھا ابھی نا میں تبصرہ ایک سن رہا تھا طلعت حسین صاحب کا. میں ان سے کافی باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں. ویسے تو بڑے وہ بھی کوئی بائیں بازو کے حوالے سے انہوں نے زندگی میں کافی چیزیں پڑھی بھی ہیں. ایک دو دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں بھی ان سے اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے تو پتہ لگا کہ وہ پروگریسو آدمی ہیں. لیکن ان کی ایک بات جو ہے نا اس سے میں ایگری نہیں کرتا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ جین زی جو ہے نا یہ بالکل کام شام کرنے کا شوق نہیں ہے ان کو، اور یہ ان کے پاس سارا کچھ بھی ہو تو یہ پریشان رہتے ہیں اور یہ مایوس رہتے ہیں. مایوس رہتے ہیں. اصل میں نا میں سمجھتا ہوں اس کی ایک اور وجہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. ہمیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہیے نا کہ یہ ایسے ہیں، ہم یہ بتائیں کہ یہ کیوں ایسے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس لیے ایسے ہیں کیونکہ جتنا ڈیٹا، جتنی انفارمیشن، جتنی نالج ان کو ہر طرف پڑی ہوئی ملتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، تو یہ اتنی زیادہ نالج کے بعد ان کو اتنے اویئر ہو چکے ہیں کہ اب ان کو لگتا ہے کہ یار یہ جو سسٹم ہے نا یہ ہمارے لیے ہے نہیں. مطلب دیکھیں نا عام لوگوں کے بچے ہیں، وہ کوئی مڈل کلاس کا کے والدین کا بچہ ہے، کوئی غریب والدین کا بچہ ہے، کوئی لوور مڈل کلاس والدین کا بچہ ہے، اور زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں. اپر مڈل کلاس سے کتنے لوگ ہوتے ہیں ملک میں اور کتنے ہوتے ہیں جو ایلیٹ سے ہوتے ہیں. تو یہ جو بچے ہیں نا جین زی کے، ان کا اس لیے دل نہیں کرتا کام کرنے کا. ان کو لگتا ہے ہم کریں گے بھی تو کیا ہو جائے گا، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ سرمایہ داری نظام اب جو ہے وہ اپنی اس حد تک سختی پہ پہنچ چکا ہوا ہے کہ عام لوگوں کے لیے کسی بھی ملک میں اب کچھ نہیں رہا. اب اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو ایکیومولیشن آف ویلتھ جو ہے، مطلب دولت کی ارتکاز دولت جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ چند ہاتھوں میں ساری دولت چلی گئی ہے. باقی تمام لوگ بیچارے اکانومی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ان کو کرنا پڑتا ہے. تو جین زی کو مجھے لگتا ہے ان کو پولیٹیکل ڈائریکشن چاہیے جو ہم ان کو دے سکتے ہیں. ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ مساوات اور برابری کی بات کرو. اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہے سب آپ کا ہے. یہ ان لوگوں کا نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے. یہ خدا کی زمین ہے. خدا کی زمین اگر ہے تو یہ سب کی زمین ہے. اگر اس کے اندر اوپر اور نیچے زمین کے جو بھی وسائل ہیں، معدنیات ہیں، ذخائر ہیں، وہ سارے آپ کے ہیں. آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کی دنیا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ان کو سمجھائے گی کہ بھائی یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ادروائز آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس نالج بہت آ گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم کام بھی کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا. مطلب کہ آپ جین زیز کے ساتھ جو ہیں وہ انٹریکشن اب کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے بھی. مجھے تو لگتا ہے کہ جین زی ہی اس دنیا کو بدلے گی. ٹھیک ہے. الفا جنریشن وہ بدلے گی. اگر یہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ دنیا میں ان کا برابر کا حصہ ہے،
تو یہی لوگ ہیں جو بدلیں گے کیونکہ ان کا نالج بھی ہے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے جواد صاحب. جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور کچن میں جو ہے پکوان بھی پک رہے ہیں, تو چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری پیغام رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے. جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد بھائی آپ سے سوال کریں گے کیونکہ آپ ہمیشہ سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی کے بہت بڑے ناقد ہیں, ایون کہ وہ اس وقت جیل میں بھی ہیں. تو آپ کو ان سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے یا آخر ایشو کیا ہے؟ پی ٹی آئی والے بھی آپ سے بڑے ناراض اور خفا رہتے ہیں کہ توپوں کا رخ آپ کا انہی کی طرف ہوتا ہے. اچھا, شروع میں جب میں نے سیاست شروع کی تھی تو یہی وزیر اعظم بنے تھے. میں نے 2018 میں پارٹی بنا کے تو الیکشن لڑا تھا. تو اس لیے جب تنقید کی تو انہی پہ کی. ہوا یہ کہ جن کے لوگوں نے بڑا برا منایا اور انہوں نے پھر میرے خلاف ایک فیشزم سٹارٹ کر دیا. زبان بندی, مجھے رپورٹ کرنا, میری ریچ روکنا, میرا بلاک کرنا, ان فالو کرنے کی کیمپینز کرنا. پھر اس کے بعد گالم گلوچ جو ہے وہ فوش قسم کی, وہ میرے ایک ہی ٹائم پہ پلان طریقے سے بہت سارے لوگ آ جاتے تھے اور وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتے تھے. تو جب یہ ہوا نا تو مجھے لگا یہ تو میری سیاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا ایک انسان اپنی ذات کے اوپر تو جھیل لیتا ہے, لیکن میری سیاست جس کے لیے میں سب کچھ قربان کر رہا ہوں اس کے اوپر یہ اس طرح کا گند اچھال رہے تھے. تو پھر مجھے جواب دینا پڑا. ان کو جواب دیا تو انہوں نے اور زیادہ کیا, پھر اور سخت جواب دینا پڑا. میں اصل میں پتہ کیا چاہتا ہوں وجاد, میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کو جیل سے باہر لایا جائے, یہ جیل سے باہر آئیں. میں بالکل سچ بتا رہا ہوں. میری کوئی دشمنی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ. صرف یہ کہ جب ان کو بہت ہی اچھا, نیک اور وہ کہتے ہیں نا سچا, اس طرح کا آدمی بنا کے پیش کیا جاتا ہے نا, تو میں پھر سوچتا ہوں کہ یار آپ اس طرح نہ کریں. سیاست میں اب یہ کہیں کہ یہ آئیں گے تو کیا کریں گے لوگوں کے لیے, یہ ہے سیاست. یہ نہیں ہے کہ میں یہ ہوں, مجھے خدا تیار کر رہا تھا, مجھے اس سے بڑی چڑ ہے. دیکھیں انسان جو نا سارے, آپ میں ہے نا, کوئی بھی لوگ ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں, سب کہیں نہ کہیں نیکی بدی کا مجسمہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مکمل نیک ہو, کوئی مکمل اچھا ہو, مکمل سچا ہو. تو آپ کسی انسان کو دیوتا بنا کے نہ پیش کریں. تو مجھے ان کے ساتھ یہ ایشو تھا صرف. ادروائز میں چاہتا ہوں یہ باہر آئیں تاکہ ہماری سیاسی لڑائی ہو ان کے ساتھ. یہ باہر آئیں, ان کو کیا جیل میں بیٹھے ہوئے ضد پکڑی ہوئی ہے. بھئی اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے پہلے ہیلپ سے حکومت لی تھی اور انہوں نے ہی آپ کو نکال دیا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ملازم تھے تو مالک نے نکال دیا آپ کو, آپ ملازمت نہ کرتے. تو اب اگر یہ ہو گیا تھا تو آپ فساد انتشار کیوں مچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ ملک میں پیس رہنے دیں, ملک میں نفرت تقسیم نہ پھیلائیں, ہر وقت اداروں کے خلاف بات نہ کریں. تو اگر یہ واپس آتے ہیں نا تو سیاست پہ بات ہوگی, سیاست اچھی ہو جائے گی. بلکہ کیونکہ اس دفعہ اگر یہ آئیں گے اور یہ فساد انتشار نہیں کریں گے, آپ کو لگتا ہے کہ بالکل میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ کے سینٹیمنٹس ان کے ساتھ ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ فساد انتشار کی سیاست بالکل نہ کریں گے صرف. تو یہ باہر آئیں گے تو سیاست بہتر ہو جائے گی, کیونکہ پھر ان کے ساتھ لوگ نظریاتی طور پہ لڑیں گے ہمارے جیسے. مطلب برابری پارٹی اور تحریک انصاف کا بھی جوڑ پڑے گا. ہم لیفٹ کی پارٹیاں, یہ رائٹ کی پارٹیاں. پبلک سینٹیمنٹس کیا ہوں گے؟ پبلک سینٹیمنٹس کچھ عرصے کے لیے تو دیکھیں آف کورس یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ جو بیانیہ بنایا ہے اس میں بہت سارا جھوٹ بھی شامل تھا, امریکی سازش اور پتہ نہیں وہ کیا کیا وہ کہتے تھے. تو بعد میں خود مان بھی گئے تھے کہ وہ غلط کہہ رہے تھے سارے. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملے تھے انہوں نے کافی ساری عجیب و غریب باتیں کی ہیں. یہ وار ہوئی ہے تو وار کے اوپر بھی ان کا سوشل میڈیا پاکستان کے خلاف بات کر رہا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ان کا نام ایک دم بڑا ہو گیا. مظلوم آدمی کا ویسے بھی نام بڑا ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ نا وہ جیل میں چلا جائے تو لوگوں کی ہمدردیاں ساتھ لگ جاتی ہیں. تو رسپانس یہ ہوگا شروع میں تو یہ کہ لوگ پسند کریں گے کہ باہر آئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں نا سیاست میں کیا ہوتا ہے, اور یہ پوری آپ سیاست کی ہسٹری دیکھ لیں, ہوتا یہی ہے کہ آپ جب باہر آ جاتے ہیں نا, کرنی آپ نے پھر بھی آخر کا سیاست ہوتی ہے نا, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کچھ کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے, اور لوگ پھر آپ کو اس پہ وے کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے وہ صرف بخار ہوتا ہے کہ کسی کی محبت اور نفرت کا. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2022 میں عمران خان جب مہنگائی عروج پہ ان کے زمانے میں بھی تھی, ان کے زمانے میں بھی بہت برے حالات تھے, تو لوگ جو ہیں وہ بازاروں میں کھڑے ہو کے برا بھلا کہتے تھے عمران خان کو, اسی عمران خان کو. تو لوگ جو ہے ان کی میموری جو ہے وہ بالکل چینج ہو سکتی ہے ان کے حوالے سے. اگر عمران خان دوبارہ واپس آئے, ٹھیک سیاست نہ کی, یا انہوں نے اگر حکومت ملی اور ڈیلیور نہ کیا, تو یہ چینج ہو جائے گا. ان کے پیروکار تو کو مسیحا سمجھتے ہیں, وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے, جس طرح کا ایک طرح کا نوشن دیکھا, اور ایک مسیحا سے بھی بلکہ کچھ بڑھ. میں آپ کو ایک ایسی بات آج بتانے لگا ہوں, یہ آپ بے شک اس کو چیک کر لیں. آپ مثال کے طور پہ مجھے آپ دیکھ لیں, میں ایک اس چیز کا مثال ہوں یا ایگزامپل ہوں.
اگر مجھے جو لوگ میرے خلاف بات کرتے ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ آگے بولتے ہیں اور جو نیریٹو بناتے ہیں عمران خان کے حق میں، اگر وہ مجھے اتنا ہی ناپسند کرتے ہوتے تو میرا گانا کیسے نمبر 1 پہ جاتا؟ آپ مجھے بتائیے. یا وہ کتنے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک نیریٹو ہے جو سوشل میڈیا پہ ان کا بنتا ہے. نیریٹو ہے جواد سوشل میڈیا بناتا ہے ان کا، اور اربوں روپیہ لگتا ہے اس نیریٹو بننے پہ کہ وہ جی ہم. بہت بہت آپ کا شکریہ، آپ نے جو نیریٹو آج بتایا ہے ہمیں، بالکل ہم لوگ سب انشاءاللہ، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جینزیز کو ایجوکیٹ کریں اور جینزیز کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، قائل کریں. آپ بھی جینزی ہیں میرا خیال ہے. ہم ملینیلز ہیں. چلیں آپ کا شکریہ. آپ آپ مڈل کلاس سے ہیں، لیکن ہم لگتے ہیں وہ ہے نا جین الفا ہی ہیں بلکہ جو آنے والے ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ جواد بھائی. اب بریک لیتے ہیں. نہیں، آگے ٹرانسمیشن بھی ابھی ہماری جاری ہے اور ہم نے چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. ہمارے خاص جو اگلے ہم کو بتائیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا جو ٹرانسمیشن ہے وہ جاری ہے اور مہمان خاص کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے مہمان خاص جو ہیں وہ ویسی بڑی مزاحیہ پرسنالٹی ہیں، ان کو آپ نے ڈفرینٹ ویلاگس میں دیکھا ہے اور وہ واقعی پوسٹ مارٹم کر کے دکھاتے بھی ہیں اور لوگوں کو واقعی انہوں نے نا ایک تہیہ کیا ہوا کہ لوگوں کی انہوں نے کیسے جو ہے وہ خلاصی کرنی ہے. اچھا ہی نا، اس کے علاوہ وہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کھانے کا. اچھا ایک تو ہوتے ہیں نا کہ جس طرح وہ کسی کوئی جب بڑی عید پہ ہم ان کے ساتھ ٹرانسمیشن کرتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بکرے کی بات کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بکرا اچھا کیسا ہوتا ہے. وہ نہ صرف اس کی کوالٹی بتاتے ہیں، اس کا گوشت کیسا ہوتا ہے، اس کی عمر کیسی، بلکہ وہ بکرے کا کریکٹر بھی بتا دیتے ہیں بکرا کیسا ہوتا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے ہمارے ویورز کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فیڈ ویلاگنگ میں انہوں نے اپنا بہت نام بنایا ہے. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو بھی پکڑا ہے، کون سا ریسٹورینٹ اچھا ہے، کون سا ریسٹورینٹ برا ہے، کہاں بدبودار کھانا ہے، کہاں جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ مناسب ہے، معیاری ہے، نہیں ہے، سب ان کو پتا ہے. تو ہم ویلکم کرتے ہیں محسن بھٹی صاحب. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. آپ مجھے بتائیں، میں صرف بکروں کا نہیں بتاتا، میں اینکرز کا بھی بتا دیتا ہوں. نہیں، ہم نے صرف آپ سے بکروں کا پوچھا، تسی بکریاں دی کری رہو، ہم آپ سے بکروں تک ہی رہیں گے، اینکر تک میں نہیں آنا. اچھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بھٹی صاحب، آپ فوڈ کے حوالے سے ایک صنعت کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ذرا بات نہ کر لیں فوڈ کے حوالے سے. جو بات ہو رہی ہے تو ویوز بات ہوتی ہے نا جب کھانے کی، تو بہت سے برانڈز کا نام سامنے آتا ہے. اسنیکنگ جو ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اسنیک میں اگر بات کریں تو بسکٹس، مے فیئر بسکٹس کا جو نام ہے وہ سر فہرست ہے. اور مے فیئر کیا کہتا ہے؟ مے فیئر ہی کہتا ہے کہ مے فیئر کا ویژن ہے پاکستان کے سب سے زیادہ پسندیدہ فوڈ کمپنی بننے کا، جو ہے جہاں کوالٹی، انوویشن اور پیار سے تیار کیے جانے والے پروڈکٹس ملتے ہیں. مے فیئر بسکٹس، کنفیکشنری اور بیکری پروڈکٹس ہر عمر کے لوگوں کے لیے پسندیدہ جو ہے وہ بن چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مے فیئر کیفے، مے فیئر سویٹ، کرنچی چوائس، اور جو کہ 2005 میں لانچ ہوا تھا. اب سویٹ اور کرنچی بسکٹ سیگمنٹ جو ایک اسٹرانگ نام ہے، اور وہ واقعی نام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذائقہ وہ بہت ہی زبردست ہے. اچھا پھر میرا خیال ہے کہ بچوں کا فیوریٹ بسکٹ جو ہے وہ میفر ہی ہے. ہمارے گھر میں بھی جو میرے بھائی کے بچے ہیں سارے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو میفر اس میں کوئی شک نہیں ہے. میفر سے دوبارہ محسن بھٹی ویلیو فار منی ہے، اور بالکل ویلیو فار منی کی بات ہو رہی ہے تو ویلیو فار چوائس آف فوڈ پہ تو محسن صاحب کا نام آتا ہے. محسن صاحب فوڈ کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ جس طرح بڑا کوالٹی کا کام کیا ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے ہمیں فوڈ اویئرنیس دی ہے، سب سے بڑی چیز یہ آپ کی اچیومنٹ ہے. اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ افطار بفیز لگتے ہیں، اور بفیز کے اندر کوالٹی کتنی کمپرومائز ہوتی ہے. کوانٹٹی کے چکر میں ہم کوالٹی کہاں ملاوٹ چل رہی ہے، جلدی سے بتائیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے بوفے کھانا ہے نا، نارملی بوفے کون کرنے جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کھلی آزادی ہو اور میں میکسیمم کھا سکوں تاکہ پیسے پورے کروں. ویلیو فار منی کی جب ہم بات کریں تو اس میں آپ نے سب سے پہلی احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے جیسے ہی افطاری کے لیے جائیں گے تو وہ کیا کریں گے کہ انہوں نے آپ کی ٹیبل پہ کوئی 1-2 سموسے رکھ دیں گے، کوئی رول، کھجوریں اور شربت، اس طرح کی چیزیں وہ رکھ دیں گے. اب اس سے یہ ہوگا کہ وہ پہلے آپ کو وہ دے دیں گے. آپ کے پاس کو 12-14 گھنٹے کا آپ کا روزہ ہے، اور جیسے ہی آپ وہ کھا لیں گے اس سے آپ کی فیلنگ ہو جائے گی، فل ہو جائیں گے آپ، فل ہو جائیں گے. اور پیسے آپ دے رہے ہیں ان کو کوئی 5,000 روپے پر ہیڈ ایوریج، بالکل 4 سے 5,000، ٹھیک. بالکل. اب آپ نے اس کے اگینسٹ آپ نے وہ رول، سموسا، پکوڑا، کھجوریں یا وہ ایک شربت پی لیا ہے، وہ چینی. اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا وقفہ دیں گے کہ اب جی نماز کی بریک ہے، اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے، ٹھیک.
اور اس کے بعد جہاں پہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اس کے پاس انہوں نے سیلڈ لگائے ہوئے ہیں, انہوں نے تلی ہوئی چیزیں آگے لگائی ہوئی ہیں. اگر آپ نے کوئی تلی ہوئی چیز لے لی ہے اور اس کے بعد آپ نے پانی پی لیا ہے, پیاس تو لگ رہی ہے, پیٹ بھر گیا آپ کا, تو آپ نے تقریباً سمجھ لیں کہ آپ نے 500-600 روپے پر ہیڈ میں آپ نے کھانا کھا لیا ہے. آپ کی وہ اندر جا کے انہوں نے پھول جانا ہے. اگر آپ نے چاول کھا لیے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ نے کو کولڈ ڈرنک پی لیا ہے, تو اس نے اندر جا کے اتنی فیلنگ کر دینی ہے کہ جو اصل آئٹم ہے کھانے کی آپ اس کی طرف جا ہی نہیں سکیں گے. اصل آئٹم اگر آپ نے کھانی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ باربیکیو پہ چل جائیں. آپ یہ شروع والے لوازمات جو انہوں نے افطاری کے وقت رکھے ہوئے ہیں وہ بھی نہ لیں, اسکپ کر دیں, آپ اسکپ کر دیں. ٹھیک ہے, سادہ پانی پئیں, ٹھیک ہے, سادہ پانی پئیں اور میٹھا نہ لیں. میٹھے نے بھی آپ کے اندر جو ہے نا وہ فلفلمنٹ کر دینی ہے. آپ ڈائریکٹلی پانی پی کے آپ سیدھا جائیں باربیکیو پہ. اور باربیکیو کا جو ریٹ, اس کا بوفے کا ریٹ کیسے طے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے مہنگی آئٹم کون سی ہے. ٹھیک ہے, تقریباً جو 4-5 ہزار روپے بوفے والے ہیں ان کے پاس مٹن ہوتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ 1 کلو مٹن اس کا ریٹ نکالتے ہیں, اس کے پروسیس وغیرہ ڈال کے کہ یہ ہمیں تیار کتنے کا پڑتا ہے, اس کے اوپر اپنے اوور ہیڈ وغیرہ ڈال کے تو اس حساب سے نکالتے ہیں, تاکہ اگر کوئی میکسیمم بھی کھائے تو وہ تقریباً بہت زیادہ بھی کھائے تو کوئی 1200-1500 گرام سے زیادہ نہیں کھا سکتا. اب 1200-1500 گرام کی اگر ہم ایوریج کیلکولیٹ کریں تو کیا ہوگا کہ اگر اس نے وہ جو 100-125 گرام کی پہلے اس نے پکوڑے سموسے کھا لیے ہیں 100-150 گرام کے, اس نے 1 یا 2 گلاس شربت کے پی لیے ہیں, تو اس کا 600-700 گرام تو یہی ہو گیا, 250 ملی لیٹر کا تو گلاس ہے بالکل شربت کا. اچھا میٹھا بھی ہے اور وہ جوس بھی نہیں ہے, وہ پاؤڈر جوس ہے جس میں اس کا صرف فلیور ہے اور مٹھاس ہے جی, اور اس میں کوئی افادیت نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ نے لے لیے ہیں جا کے کوئی آپ نے فش لے لیا, سپوز جو فش ہے یہ بھی مٹن سے سستی ہے آئی تھنک فروزن ہوگی فش جی. اب وہ جو ہے وہ سستی ہے, اور اگر وہ تلی ہوئی ہے تو اس نے تو بہت زیادہ اس نے تو اندر آپ کی وہ جگہ گھیر لینی ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ کو پیاس لگنی ہے, آپ نے اور زیادہ پانی پینا ہے. اچھا اب اس کو ڈھانپ کے رکھا ہوتا ہے تو گرم گرم آتی ہے, جب وہ ڈش میں ڈھانپ کے رکھیں گے تو وہ اندر سٹیم نکلے گی, اس نے سارا موائسچر ایبزارب کر لینا ہے, اس کی وجہ سے اس نے اور اپنا ویٹ گین کر لینا ہے. تو اگر آپ نے کوئی اس طرح کی چیزیں کھانی بھی ہیں, اسپیشلی باربیکیو بھی کھانا ہے, تو آپ نے وہ لینا ہے جو ڈائریکٹ سیخ سے آ رہا ہو. اچھا باربیکیو بھی لینا ہے تو ڈائریکٹ سیخ والا لینا ہے, کیونکہ اس نے موائسچر اپنے اندر ایبزارب نہیں کیا ہوا, وہ جو ہے آپ کو بھاری نہیں کرے گا. اچھا بھٹی صاحب یہ بڑی زبردست آپ نے بات بتائی, میں چاہ رہا ہوں ویورز کو نا یہیں سے کنیکٹ رکھیں کہ جیسے لیٹس سپوز ہمارے ویورز ہیں, ہم نے بوفے پہ جانا ہے, پہلے پانی پئیں, اس کے بعد پھر ڈائریکٹ باربیکیو پہ جائیں, اور روٹی نہ کھائیں اس دن, نان نہ کھائیں بھئی. اگر آپ نے نان کھا لیا ہے تو نان نے پانی کے ساتھ پھول کے تو اندر سارا میدا تو اس نے آپ کا وہ بھر دینا ہے, افارا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلے دن آپ نے دعائیں کرنی, یا اللہ یا نان کاٹ لیا یا جان. سموسے پکوڑے چینی یہ افطار کا ایک کہتے نا کہ ہر گھر کے ٹیبل کے ایک لوازمات میں سے شامل ہوتا ہے, ہر گھر پہ ہوتا ہے, تو اس سے جسم پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اب دیکھیے اللہ پاک نے روزے فرض کیے ہیں, پکوڑے نہیں کیے. لیکن پکوڑوں کے بغیر روزے ہمارے ہوتے ہی نہیں ہے, یہ ایک روایت بن چکی ہے. حالانکہ آپ پکوڑے جو ہیں کوئی اتنی ہیلدی آئٹم نہیں ہے, یہ بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ گھر کے بنے ہوئے لیں. اگر آپ نے بازاری لینے ہیں نا تو بازاری پکوڑے سموسے جن دکانوں پہ رش ہے نا, ادھر آپ نے جا کے کیا چیز دیکھنی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ اس نے جو آئل ہے وہ کون سا استعمال کیا ہے. اگر تو اس کے پاس آپ کو ایسے نیلے یا پیلے رنگ کے یا سفید رنگ کے پلاسٹک کے کین پڑے ہوئے کڑھائیوں کے پیچھے طرف نظر آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کھلا گھی یا کوکنگ آئل استعمال ہوتا ہے, اور وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اس میں زیادہ مقدار پام آئل کی ہے, اور وہ ہمارے باڈی ٹیمپریچر پہ اندر میلٹ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل کی بیماریاں گھر لے کے آ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کڑھائی میں فرائنگ ہو رہی ہے تو اس کی جو چھت ہے اوپر, چھت پر سے اگر تیل ٹپک رہا ہے, اچھا
ٹھیک ہے, چھت پہ سے, چھت پر سے, کیونکہ یہ اس کے فیومز اڑتے ہیں, ٹھیک ہے, چھت پہ جا کے ڈپازٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے قطروں کی صورت میں واپس بلیک 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 کر کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ تیل کی عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے, وہاں پہ سب سٹینڈرڈ ہے, سب سٹینڈرڈ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اگر پہلے نہیں بھی تھا, اگر اچھے برانڈ کا بھی تھا, اب ہو گیا, ہاں, اور اگر اس میں آپ نے مسلسل ایک ایک دو دن آپ نے فرائنگ کیے رکھی ہے اس میں, تو وہ تیل جو ہے اب موبل آئل سے زیادہ نقصان دہ ہو چکا ہے. تو اس لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے غور کرنا ہے کہ جس کڑھائی میں وہ پکوڑے یا سموسے فرائی ہو رہے ہیں, اگر تو نیچے ایک تو نیچے آگ والا دھواں ہے نا, ایک اس کڑھائی میں سے بھی دھواں نکل رہا ہے. اگر اس کڑھائی میں سے دھواں نکل رہا ہے تو وہاں سے آپ نے سموسے پکوڑے نہیں خریدنے, کیونکہ جو تیل رینسڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس تیل میں سے بھی دھواں نکلتا ہے. اچھا, اب وہ تیل جو ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ موبل آئل میں فرائی کر لیں. اچھا, اس سے بہتر ہے کہ آپ موبل آئل, لیکن اس میں نہ کریں, نہ اس میں وہ والا نہ کھائیں. تو اگر آپ نے بنا کے کھانی ہے تو کوشش کریں پھر گھر والے کھا لیں. اچھا بتائیں نا, ایک غریب آدمی ہے وہ کیا کرے؟ دیکھیں اس کے لیے کتنی مشکل ہے, اگر وہ مزدوری کر کے آ رہا ہے, راستے میں اگر اپنے لیے کوئی چیز خریدنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کریں گی, وہ تو کہے گا جہاں سے مجھے سستا مل رہا ہے میں وہاں سے لوں. اب اس کے لیے تحفظ ہمارے حکومتی اداروں نے کرنا ہے, اس کے مفادات کا تحفظ حکومتی اداروں نے کرنا ہے کہ وہ چاہے باہر سے خریدے چاہے گھر پہ بنائے, تو اس کے پاس جو چیز ہو وہ معیاری ہو. تو پنجاب فوڈ اتھارٹی بھی چھاپے مارتی ہے اور وہ جا کے دیکھتی ہے کہ اگر تو یہ تیل اس کا رینسڈ ہو گیا, ان کے پاس میٹر ہے رینسڈیٹی میٹر, یہ جا کے چیک کرتے ہیں. لیکن ہمارا پروگرام صرف پنجاب میں تو نہیں دیکھا جا رہا, پورے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے. تو کراچی میں, باقی شہروں میں, پشاور میں, کوئٹہ میں اور اتنے شہر ہیں, سکھر, حیدرآباد, تو کیا وہاں پہ آپ لوگ جو وہاں پہ خریداری کرتے ہیں تو آپ نے یہ نشانیاں خود دیکھ لینی ہے. تیل کی رنگت آپ کو دیکھنے سے پتہ نہیں چلنی کیونکہ کڑھائی کا رنگ ہی کالا ہو چکا ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس تیل میں سے دھواں تو نہیں نکل رہا. اگر تیل میں سے دھواں نکل رہا ہے تو وہاں سے آپ نے خریداری نہیں کرنی. اور فروٹ چاٹ آپ نے بنانی ہے تو گھر پہ خود بنانی ہے, بازاری نہیں لینی. بازاری کوشش کریں نہ. میں پوچھوں گی آپ سے, چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے, تو ویوز چھوٹی سی بریک بھی آنا ہے. بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کچن میں مزیدار پکوان بن رہے ہیں, ہم آپ کو اس کا کہتے ہیں نا کمپلیٹ جو گائیڈ ہے وہ بتائیں گے, کون سی ریسیپی ہم بنا رہے ہیں, اور چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور محسن بھٹی صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں, اور ہم ان سے واقعی بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم ان سے بہت سی زبردست قسم کی باتیں پوچھ بھی رہے تھے, اور ہمیں مزید بتائیں گے کہ آپ نے کہاں کہاں کون کون سی چیزیں کھانی ہیں, اور لاہور کے پکوان کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن جہاں پکوان کی بات ہو رہی ہے وہاں ہمارے کچن میں کیا پک رہا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بالکل کچن کی طرف رخ کریں, کیونکہ روزے کے ٹائم میں تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے, اور خواتین جو ہیں اسپیشلی اس وقت کچن میں ہوں گی اور مصروف ہوں گی کچھ نہ کچھ بناتے ہوئے. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے کچن میں کیا بن رہا ہے, تو ہم اپنی شیف سے پوچھتے ہیں. جی فاطمہ. ہاں جی نا, کچن از آلموسٹ ریڈی, ڈن. اب بس ڈرنک کی طرف ہیں, لیکن ایک میں ہول کوئک ریسیپی دے دوں. ہم نے جو ہے جی تلوں سے سٹارٹ کیا تھا. یہ جو سینڈوچز ابھی بنے ہیں اور ساتھ میں جو فرائز ہیں وہ تلوں کے بہت ہی مزیدار سے آئل میں ہم نے بنائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچوریاں ہیں ہمارے پاس. کچوریاں جو ہیں وہ سبروسو کی ہیں, اور ان کی جو یہ خاص بات ہے وہ یہ کہ پروڈکٹس جو ہے فروزن پروڈکٹس تو آپ مارکیٹ میں ہر جگہ ہر دوسری جگہ پہ دیکھتے ہیں, لیکن ان کی جو کوالٹی ہے نا وہ اور کوئی بھی نہیں دے رہا, اور جو ان کا ٹیسٹ ہے آئی ایم شیور آپ کو اور کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. وہ ہم افطار میں جب کھائیں گے تو ہم بالکل آپ کو پھر ہم بتائیں گے. جیسا کہ ہم نے جو ہے وہ کل فلے کھائے تھے, اور افطار کا ٹائم تھا تو فرائی نہیں ہوئے تھے تو پتہ نہیں تھا, لیکن جب ہم نے کھائے تو اریبین فلے بہت مزے کے تھے. بالکل. اور اچھا سینڈوچز آپ نے اسمبل کی ہیں, اس کی بھی کوئی ریسیپی بتا دیں, اس کے بعد ہم ڈرنک کے اوپر چلتے ہیں. بالکل. چکن کو ہم نے مکس کیا ہے مائع اور کریم کے ساتھ ایکول کوانٹٹی میں, شریڈڈ بوائلڈ چکن کو. اس میں اسپائسز میں صرف جائے گا بلیک پیپر اینڈ سالٹ, لائٹ سے لیمن آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو مزید فلیورفل کرنے کے لیے. ویجیز میں نے ایڈ کیے ہیں ٹمیٹو اینڈ کیکمبر, اس کے ساتھ سیلڈ لیوز. اس کی اسمبلنگ ہے, لیئرنگ ہے, جیسے ہم 1 by 1 کرتے ہیں سمپل, اس کو آپ دکھا بھی سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ فرائز کے اوپر میں نے تھوڑا سا مسالہ ایڈ کیا ہے. کوئی بھی جو ہمارا پکوان ہے, جو ہمارا دسترخوان ہے, وہ ڈرنک کے بغیر ناممکن ہوتا ہے. بالکل. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آج جامع شیری کا جو جیسا کہ بچپن سے ہم جو ہے نا وہ یہ ہمارا نوسٹلجیا بھی بہت آتا ہے کہ دودھ اور جامع شیری جو ہے نا وہ ہم بچپن سے پیتے آ رہے ہیں.
جیسا کہ جامع شیری کا کہنا ہے کہ 100% پیور ڈرنک ہے, اس میں کوئی بھی ایکسٹرا فلیورفل کیمیکلز ایڈ نہیں کیے گئے, پریزرویٹو ایڈ نہیں ہے, جو کہ آپ کو لائٹ ریفریشنگ دیتا ہے نئے انداز میں. ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے 1 کپ ملک, اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا ہے یہ تخم لنگا, اور کوکونٹ پاؤڈر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوکونٹ کا فلیور جو ہے وہ تھوڑا سا پسند آتا ہے. ادروائز دودھ اور تخم لنگا جو ہے یہ بیسٹ کمبینیشن ہے. اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جو ہے وہ کچن, آپ نے چیا سیڈز کو پہلے سے بھگو دیا تھا اور وہ بالکل جو پھولیں تو آپ نے ایڈ چیا آن کر سیڈز کو جو ہے نا ہم رات سے بھگو سکتے ہیں, آپ ساری رات اس کو بھگو کے رکھیں, صبح میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور ایک ہی دفعہ بنا کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کو, تقریباً 10 to 15 ڈیز جو ہے نا وہ آپ کو ریگولرلی یوز کر سکتے ہیں. اچھا ایک آدھی ٹپ ضرور بتاتے ہیں, بیکاز ہم لوگ روز اپنے ویورز کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو کچن کی ٹپ کیا ہونی چاہیے, تو آج کی ٹپ کیا ہے فاطمہ؟ آج کی ٹپ میں ہم کچن کی جو پریپریشنز ہیں, کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لہسن ادرک کو فوراً سے وہ کر سکتے ہیں پریزرو. ٹمیٹوز کے لیے یہ ہے کیونکہ وہ پانی جو ہے اس کا ہوتا ہے, تو آپ اس کو جو ہے سن ڈرائڈ ٹمیٹو, سن ڈرائڈ سورج کی روشنی میں آپ اس کو تقریباً 1 یا 2 دن کے لیے جو اگر آپ کاٹ کے رکھیں, اس کے بعد آپ اس کو 8 مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں جب اس کا پانی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے کچن سے تو ایسا ہی ہے, لیکن ویورز ہمیں ایک چھوٹی سی بریکنگ پہ جانا ہے, بریکنگ کے بعد واپس آتے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. تو جناب ایک دفعہ پھر سے آپ کو ہماری پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. محسن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صحت کی بات اس لیے ہمیشہ ہم یہ سیگمنٹ رکھتے ہیں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے, اور صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی, اسی لیے ہیلتھ اویئرنیس کے لیے محسن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب, اب جس طرح ہم بات کریں بوفیز کی بات کر رہے تھے, اب سب کی مین پریورٹی ہوتی ہے کہ کسی بھی جگہ پر جائیں تو وہاں پہ مٹن جو ہے نا وہ لازمی کھائیں, اس کے بعد ہوتا ہے بیمار بھی ہو جاتے ہیں. ایک اچھے مٹن کی پہچان کیا ہے؟ اگر لیٹ سپوز میں یا کوئی بھی یا کوئی بھی جائے کھانا کھانے, کہ ہم اس کی کوالٹی کو کیسے میک شور کر سکتے ہیں کہ اچھا ہے, یا کس طریقے سے ہمیں اس کے حوالے سے پتہ چل سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب پک جائے نا تو پھر اس کے بعد اس کا ایکچوئل آپ کو فیل کرنا, اس کو چیک کرنا نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں جو اس کو وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں پکے ہوئے کو. ٹھیک ہے, ٹھیک, وہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیکسچر کیسا ہے, اس کی کٹنگ کیسی ہوئی ہے, اور وہ تو یہاں تک کلر بھی, لیکن وہ چونکہ مسالوں کا کلر اوپر چڑھ چکا ہوتا ہے, وہ تو یہاں تک بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنی بار گرم ہوا ہے. اچھا, اس حد تک بھی ہمارے عاصم بٹ صاحب جو امبرسریہ والے ہیں, یا عدنان بٹ صاحب انارکلی ایونٹ کمپلیکس والے, یہ اتنے سیانے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے. تو لیکن یہ عام آدمی نہیں پہچان سکتا. ہم عام آدمی کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ خریداری کرتے وقت وہ کیسے پہچانے. جب آپ نے خریداری کرنی ہے تو نارملی ہماری پریفرنس ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ران مل جائے. ٹھیک, اور ران بھی ہم وہ کرتے ہیں کہ پنک سے کلر کی ہو, بڑی اچھی فریش سی لک اس کی ہو, چمکدار ہو. ٹھیک, ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو میں نشانی جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی چیز کہ ران کی نسبت دستی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے کھانے میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بکرا جو ہے اس نے جب بیٹھنا ہے نا زمین پہ, تو اس نے اپنی ران کے بل پہ بیٹھنا ہے. اس کی وجہ سے ران کا گوشت جو ہوتا ہے اس کا ریشہ موٹا ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, ڈرائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو چباتے ہوئے آپ کے جبڑے تھک جاتے ہیں. اس کی نسبت جو دستی ہے اس کا گوشت جو ہے زیادہ جوسی ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے, کھانے میں لذت زیادہ ہوتی ہے, ٹینڈر زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک, تو ران کا گوشت جو ہے اس کی نسبت آپ دستی کو پریفر کریں. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جب گوشت لٹکا ہوا ہو تو آپ نے اس پہ غور سے دیکھنا ہے. اگر تو اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو رہا ہے اور خشک گوشت ہے, ایسے سوکھا سا, اس کے اوپر جو اس کی چربی کی جو ہلکی لیئر ہے وہ بھی خشک ہو کے ساتھ چپکی ہوئی ہے, اور گوشت بھی جیسے ہم تھوڑی دیر دھوپ میں رہے نا تو ہمارا اپنا رنگ جو ہے ذرا ڈارک ہو جاتا ہے. تو ایسے وہ والا تھوڑا ڈارک کر سائڈ پہ ہوگا تو وہ گوشت جو ہے وہ پانی کے بغیر والا ہوگا. ران, اب جیسے گرمی آ رہی ہے, اگر تو آپ ران کو ہاتھ لگاتے ہیں اور آپ کو ران ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے گرمی میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پانی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس گوشت کی اگر بوٹیاں لیں اور اس کو ایک شاپر میں ڈال دیں
اور اوپر اس کو گانٹھ لگا دیں, تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ نیچے پانی ڈپازٹ ہو گیا ہے. وہ سارا اس کے اندر تھا, اس کے اندر پانی تھا. یہ وہ پانی تھا کہ جب بکرا ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو پانی لگایا جاتا ہے, اس کے وہ دل والے وال کے ساتھ موٹر کا پائپ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. اچھا, اور وہاں سے خون اور پانی سارا واپس اس کے جسم میں پھیل جاتا ہے. اب وہ گوشت صحت کے لیے اچھا نہیں رہ گیا. آپ اس کو دیکھیں گے کہ جو پانی نیچے اکٹھا ہوا ہے وہ بھی لال سرخ رنگ کا اکٹھا ہوا ہے, اس کے اندر خون کی آمیزش ہے, اور وہ ہماری صحت کے لیے تو اچھا نہیں. آپ دیکھیں نا کہ ہمیں کوئی بھی ڈیزیز ہوتی ہے تو ہم اپنا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ کیوں کرواتے ہیں؟ وہ اس لیے کرواتے ہیں کہ جو بھی وائرس ہے, جو بھی بیماریوں کے جراثیم ہے, وہ خون کے ذریعے ٹریول کرنے ہیں. اسی لیے خون کی ہمارے دین میں بھی ممانعت ہے. اچھا, ہم نے تو آپ نے تو یہ گوشت کا بتایا نا, تو ہم نے تربوزوں کے اندر انجیکشن لگا دیے تھے جس کا پوسٹ مارٹم آپ نے کیا تھا, اور وہاں ایسے سے وی لاگ آئے تھے بھائی کہ اب تربوز کھانے والے نہیں رہے, یہ تو ملاوٹ والے تربوز ہیں, اس میں تو عجیب قسم کی ملاوٹ ہے, بچے مر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, پوری زندگی خراب ہو گئی. تو اس کے اوپر اب کن کن چیزوں پر ملاوٹ آ رہی ہے؟ دیکھیے, تربوز میں تو نہیں انجیکشن لگ سکتا, یہ ہم نے آپ بالکل ہم نے تو کر کے دیکھا تھا, ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دکھایا. ٹھیک, لیکن جو خربوزہ ہے, خربوزہ جو ہے آپ پھیکا پریفر کر لیں, میٹھے کا اصرار نہ کریں. وجہ, پھیکا خربوزہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے میٹھے کی نسبت, کیونکہ اگر تو وہ دکاندار, وہ پھل فروش یہ کہتا ہے کہ یہ شرطیہ میٹھے ہیں, تو شرطیہ میٹھے تبھی ممکن ہے کہ اگر اس نے خود میٹھے کیے ہوئے, ورنہ شرطیہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سا اندر سے گھس کے آیا. ٹھیک, تو وہ اس نے اس کو انجیکشن خربوزے کو لگ سکتا ہے, کیونکہ انجیکشن یہ سویٹنر کا لگایا جاتا ہے. تربوز کی جو بات ہو رہی تھی اس میں کلر کا تھا. ٹھیک ہے, سویٹنر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, اور یہ اس کو جس سائڈ پہ ڈنڈی ہوتی ہے اس سائڈ سے لگتا ہے. کئی بار آپ خربوزہ کاٹ کے کھائیں نا تو وہ ایک سائڈ سے میٹھا ہوگا اور ایک سائڈ سے پھیکا ہوگا. منٹ تک کلوزنگ کرنی, یہ بھی بتا دیں کہ کن کن پھلوں میں یہ ملاوٹ ایسی ہو سکتی ہے جس کا ہم آئیڈیا کر سکتے ہیں؟ گرمے میں اور خربوزے میں یہ والی ہو سکتی ہے, اور کسی میں نہیں ہو سکتی. اچھا, اب وہ جس سائڈ سے وہ میٹھا زیادہ ہوگا اس سائڈ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ نرم بھی زیادہ ہو رہا ہے, گل بھی رہا ہے, کیونکہ اس نے جب اس کو آپ نے باہر سے پانی انجیکٹ کرنا ہے تو اس کی لائف تیزی سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ اس سے بچ جائیں, آپ پھیکا پریفر کر لیں, اس کی افادیت لیں, چسکے نہ لیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ بٹی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اتنی ہیلتھ اویئرنیس دی ہمارے ذریعے, ہمارے ویورز کو دی, بہت ضروری تھی, بہت ضروری ہے. بالکل فوڈ کا جو آج کل کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کھا پی نہیں رہے ہیں, رمضان ہے, رمضان کی برکتیں تبھی دوبالا ہوتی ہیں کہ ہمارے کچن سجتے ہیں. اور واقعی جو ہے آج ہم نے جو باتیں سنی ہیں اور جو انہوں نے بتائی ہیں وہ ہمارے لیے بہت تھاٹ فل ایک فوڈ فار تھاٹ بھی ہے. تو ویورز ہم بالکل, اب میرا خیال ہے کہ افطاری کا ٹائم بہت قریب ہے. ویورز ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.